बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात पर इल्ज़ामात की सियासत जारी है। हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, दोनों ही ये चाहते हैं कि इंतखाबात शफाफ हों, लेकिन कोई इस्लाहात करने के लिए, मिलकर बैठने के लिए ना हुकूमत तैयार है, ना ही अपोजिशन तैयार है। हुकूमत को ये भी यकीन है कि हम ये बिल जो है वो पास करवा लेंगे सेनेट से, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है कि हम भी हुकूमत का रास्ता रोकेंगे हर फोरम पर। बहरहाल अब शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों की एपीसी बुलाई है। एपीसी में तय किया जाना है कि किस तरह से हुकूमत को जो है इस सारे मामले पर टफ टाइम देना है। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी इस एपीसी की हिमायत कर रहे हैं। मौलाना क्या कह रहे हैं, पहले आप ये देखिए। शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी है, हम उसकी तायद करते हैं। इंतखाबी मराहल के अंदर किसी मरहले पर भी इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फौज को इलेक्शन से दूर रखा जाए। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वोट का और वोट के इस्तेमाल का निज़ाम मौजूद नहीं है, और इस हुकूमत के होते हुए अगर वहाँ पर कोई वोट का इंतज़ाम होगा तो वो काबिल एतमाद नहीं होगा। चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे थे वो भी देख लीजिए। जिस तरीके से ये इलेक्शन लॉ इस हाउस में आपने पास करने की कोशिश की, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन कवानीन पे अपने एतराज़ात उठाए हैं, हम सब को नजर आ रहा है कि ये आपका कोशिश है कि एक बार फिर आवाम के वोट पे डाका लगाया जाए। और इस बार जनाब स्पीकर, हम आपको इस शक्ल में इसको पास नहीं करने देंगे। अगर आप ज़बरदस्ती पास करवाते भी हो, हम हर कोर्ट में, हर अदालत में आपका पीछा करेंगे। अपोजिशन के साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन ने भी हुकूमत को ख़त लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। अब ऐसे माहौल में इस्लाहात कैसे हो पाएंगी, इसी पर हम बात करेंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि अपोजिशन को आप लोगों पर एतमाद नहीं, ना ही आप लोगों ने अपोजिशन को एतमाद में लिया। अब इस्लाहात के लिए किस तरह से मिलकर बैठेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने ठीक कहा कि अपोजिशन को हम पर एतमाद नहीं, और जो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी है उसको अपोजिशन पर एतमाद नहीं, इसीलिए वो अपोजिशन में बैठे हुए हों। अगर वो उन पे एतमाद हो जाए तो फिर हुकूमत पे अदम एतमाद हो जाता है। दूसरी बात आपकी गलत है कि हुकूमत ने कभी कोशिश नहीं की। हमने 2019 के भी बिल्स थे, और ये जो ताज़ा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का बिल है ये अक्टूबर 2020 में गया था जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके पास। मैंने ख़ुद ले किया, पहले हाउस में और फिर उसको वहाँ पे भेजा गया। अपोजिशन ने बायकॉट रखा और खुल के कहा कि हम किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं जाते। खुल के उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस कानून में हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। इस कमेटी की जो आखिरी मीटिंग थी उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरा वफद मौजूद था। ये कहना बहुत गलत है कि उनको किसी ने सुना नहीं है। और जो गवर्नमेंट है उसकी भी 3 पार्टियाँ, मौलाना साहब की तरफ से खातून मेंबर जो थी उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट दिया। जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा हम इसका बायकॉट करते हैं, ये रिकॉर्ड पे है सारा। और जो नून लीग वाले थे वो मेरे ख्याल में लंदन के मौसम का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई कॉल कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद वो अपना मौक़िफ़ देंगे। उसके बाद दूसरा रास्ता होता है अपोजिशन के पास। एक सेकेंड जी जी डॉक्टर साहब, दूसरा रास्ता होता है अपोजिशन के पास। दूसरा रास्ता ये होता है कि वो अगर किसी कानून में तब्दीली लाना चाहें तो वो सिर्फ जोश खिताबत से तब्दीली नहीं आ सकती। जब कानून पास होने लगता है तो उससे पहले वो स्पीकर ऑफिस में अपनी अमेंडमेंट्स जमा कराते हैं। वो अमेंडमेंट्स उन्होंने जमा नहीं कराई। फिर जिस दिन अब कानून पास होता है उस दिन के मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बता देता हूँ, 3 दफ़ा उन्होंने सारे प्रोसेस में, सारे अमल में शिरकत की और उनको शिकस्त हुई। 3 दफ़ा उन्होंने कॉरम पॉइंट आउट किया कि जी पूरे लोग मौजूद नहीं हैं। फिर जो कॉरम से भी ज़्यादा जब 111 की गिनती या 14 की गिनती आ गई तो फिर उन्होंने कहा कि गिनती गलत हुई है। अगर आप उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे, कुछ बुलडोज हो रहा था, तो आप किस चीज़ की गिनती पे एतराज़ कर रहे थे? ज़ाहिर है वोटिंग की गिनती थी ना। जब वोट हुआ तो उन्होंने कहा ये गिनती ठीक नहीं है, हमारी तरफ ज़्यादा लोग हैं, उधर कम लोग हैं। फिर वो गिनती बारी बारी दोनों हाउस में स्प्लिट करके साइड्स को उनको गिना जाता है, वो गिनती भी हुई। इसलिए वाक़याती तौर पे ये कहना गलत है कि कभी उनके साथ एंगेज नहीं किया गया।
اور دوسرا دنیا کی آخری ایک چھوٹا سا سوال میری طرف سے بھی ہے اختلافی نوٹ کی صورت میں کہ دنیا کی وہ اپوزیشن آپ بتا دیں جو حکومت کے ساتھ چلتی ہو، یا حکومت بتا دے کہ پہلے اپوزیشن کے پاس پوچھنے چلی جاتی. سب سے بڑی جو مثال ہے اس کی وہ ہے بریگزٹ کی. جب نقشہ پورا تبدیل کیا جا رہا تھا یورپ کا تو کیا ہوا؟ جو اکثریت ہوتی ہے وہ اکثریت ہوتی ہے، جو اقلیت ہوتی ہے اس کو اپوزیشن کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوال تھوڑا سا، آپ کی بات درست ہے کہ اپوزیشن نے ان کی مراحل میں جو کہ آئین کے اندر اسٹیپولیٹڈ ہیں، جو کہ لیجسلیٹو پروسیس کا حصہ ہیں، ان کی مراحل کے اندر وہ ترامیم اور وہ چیزیں نہیں کی جن کی وجہ سے ان کی آواز اس کے اندر شامل ہو سکتی ہو. یہ ان کی غلطی ہوگی، لیکن آپ نے آئندہ الیکشن کروانا بھی ہے. اس الیکشن کو ریاست پاکستان نے کسی طریقے لیجٹمیٹ بھی نہ صرف قانون میں بلکہ عوام کی آنکھوں میں لیجٹمیٹ بھی ڈکلیئر کرنا ہے. ہمارا ایک پروسیس آگے چلنا چاہیے جس میں الیکٹورل ریفارمز کے اندر بات صرف تب بنے گی جب براڈلی اپوزیشن، اگر تمام لوگ نہیں بھی تو براڈلی اپوزیشن جو ہے اس کا اعتماد ہو الیکٹورل پروسیس پہ، اور یہ کام اس کی ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں گے اب سے لے کے آئندہ کے لیے کہ اس نئے الیکٹورل ریفارمز کے تحت، یا اس کے اندر آپ مزید بھی جو ریفارمز کریں گے اس کے تحت جو الیکشن ہو اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہو کہ الیکشن ٹھیک ہے، سب لوگ، سب سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جن ملکوں کے اندر نیشنل کنسنسس ہوتا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہے وہ ملک سارے کے سارے یورپ میں. ہمارے ہاں ایک ملک ہے جہاں نیشنل کنسنسس ہوتا ہے، وہ انڈیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ کیا طریقہ استعمال وہ کرتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ووٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک پری پول ہوتا ہے جس میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا پولنگ کے اوپر دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر جو پوسٹ پول آفٹر پول ہے وہاں پہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. وہ طریقہ ہم نے ای وی ایم کی شکل میں ایک قانون بنایا، پہلے آرڈیننس دیا. آرڈیننس ابھی جاری ہے، اس کے کوئی کافی مہینے ابھی بھی رہتے ہیں، اور 120 ڈیز اور ہم ایکسٹینڈ کر لیں گے جس وقت بھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی اگر سینٹ میں اس کی تاخیر ہوتی ہے. ایک پہلو اس کا ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نیشنل کنسنسس پیدا کرنے کے لیے کون سی جگہ ہے جہاں پہ کوئی کنسنسس پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ. پارلیمنٹ سے باہر جو کہتے ہیں نا آل پارٹیز کانفرنس، آل پارٹیز میں سے سب سے بڑا فریق تو ہم ہیں، اور ہمارے ساتھ جو بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہیں، ہم 3 صوبوں میں برسر اقتدار ہیں. آل تو نہیں ہوا، فیو پارٹیز کانفرنس یا آؤٹ آف اپوزیشن فیو پارٹیز کانفرنس. اب آپ نے کہا کہ اس کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. دس از ویری گڈ پارٹ آف یور کوشچن ساتھ. وہ لائے عمل یہ ہے کہ اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی علیحدہ علیحدہ، تو بہت ساری پارٹیاں علاقائی ایسی ہیں اور چھوٹی پارٹیاں ایسی ہیں جو سینٹ میں جن کی موجودگی تو ہے لیکن نیشنل اسمبلی میں وہ موجود نہیں ہیں. تو اس لیے وہاں براڈر کنسنسس پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے میں یہاں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے جو آپ کے پاس تجویز ہے وہ جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس کے پاس آپ پیش کریں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بار ایسوسیشن آنا چاہتی ہے، اگر کوئی انڈیپینڈنٹ وکیل آنا چاہتا ہے، اگر کوئی صحافیوں کی تنظیم آنا چاہتی ہے، کوئی اور الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے جو واچ ڈاگ کام کرتے ہیں مختلف این جی اوز، وہ آنا چاہتے ہیں، دے آر موسٹ ویلکم. ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم تو بلکہ دعوت دیتے ہیں اس کے لیے. اور پھر آپ ایک صرف دیکھ لیجیے گا، سوری ابیب صاحب، ایک میں کہہ لوں جملہ، وہ یہ تھا کہ ہم نے 3 ہفتے تک جو ای وی ایمز تھیں، اور یہ ای وی ایم آئی کہاں سے تھی؟ یہ ای وی ایم وہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لوگوں نے ایک میٹنگ میں، جس میں میں نے اور شبلی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اٹھ کے ووٹ ڈالیں، ہم نے وہ چیک کیا. یہ ای وی ایم وہ ہے جو اس سے پہلے استعمال ٹیسٹ رن کے طور پہ ہوئی تھی، اور اس کو ہم نے ڈسپلے کیا 3 ہفتے سے زیادہ. ساری دنیا نے دیکھا سوائے اپوزیشن کے. اپوزیشن نہ مشین دیکھتی ہے، نہ بجٹ پڑھتی ہے، نہ قانون پڑھتی ہے، اور اعتراض کرتی ہے. الیکشن کمیشن بھی تو کر رہا ہے اعتراض. لیکن ڈاکٹر صاحب اعتراض یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کم از کم 15 ایسی شقیں آپ نے ترمیم کی ہیں جو الیکٹورل لاز ہیں کہ وہ دستور کے خلاف ہے، اور کم از کم 5 ایسی ہیں جن میں خود اس ایکٹ کے اندر ہی داخلی اختلاف پیدا ہو گیا ہے. تو آپ بالکل یہ بات درست ہے کہ میجورٹی کے زور پہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دستور کے خلاف تو نہیں جا سکتی نا. دیکھیے دستور میں کیا لکھا ہوا ہے، 1 مینز میجورٹی. دستور کے خلاف یہ ایکسرسائز سرے سے نہیں جا سکتی. جس کے پاس میجورٹی ہے جمہوریت کا اور کیا مطلب ہے؟
کہ میجورٹی رول کوئی بھی ڈیموکریسی کہتے ہیں نا, آپ جو جہاں سے آپ ماڈل ہم فالو کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں پچھلے 73 سال سے, وہاں پہ میجورٹی جب ایک ووٹ سے کوئی ہار جاتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے, جو ایک ووٹ سے جیت جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, جو حبیب صاحب بات افیکٹولی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ میجورٹی قانون تو پاس کر سکتی ہے, لیکن جو آئین کا مینڈیٹ ہے آرٹیکل 218, 219, 220 کا, جہاں پہ الیکشن کمیشن کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کی قانون سازی اس آئین کے مینڈیٹ سے باہر تو نہیں جا سکتی. کب گئی ہے بتائیں؟ اچھا اب میں سوال پہ آتا ہوں. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو الیکٹورل رولز ہیں, جو میں نے سن لیا, یہ سوال اردو میں تھا, میں نے سن لیا حبیب صاحب. جی اب مجھے جواب کا بھی موقع ہوگا تو میں بات کر سکوں گا. جی سر. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 73 سال میں کہ کوئی الیکشن کمیشن پہلے رپورٹروں کے پاس گیا ہے اور اس کے بعد حکومت کے پاس ہے. کتنی افسوس کی بات ہے یہ. وہ پہلے وزیر اعظم کے پاس, پہلے وہ پارلیمنٹ کے پاس آتے, پہلے وہ آتے پارلیمنٹری افیئرز کے پاس یا صدر کے پاس چلے جاتے. ایک بات یہ ہو گیا. اس سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سیکشن دستور کے متنازع ہیں یا دستور کے مطابق نہیں ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. ساتھ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے نہ آپ عدالت ہیں اور نہ آپ ٹریبونل ہیں. جی ان کا کام ہے صرف 218(3) کے تحت فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا, اور کرانا کس طرح؟ ان اکارڈنس ود لا. لا کون بنائے گا؟ پارلیمنٹ سپریم ہے, اسی نے بنانا ہے. پہلی بات یہ ہو گئی. اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب قانون بنتا ہے تو اس کو صرف ایک ٹچ سٹون ہے جس کے اوپر کہا جا سکتا ہے یہ دستور کے مطابق نہیں ہے. وہ ٹچ سٹون یہ ہے کہ اگر وہ فنڈامنٹل رائٹ کسی کے متصادم ہے تو پھر آرٹیکل 199 میں کوئی ریٹ لے کے جا سکتا ہے 5 ہائی کورٹس میں سے کسی ایک کے پاس, باقی کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے, نہ کسی ادارے کو اختیار ہے. جی اور اس کے علاوہ پھر 184(3) میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوسچن آف پبلک امپورٹنس ثابت کر کے کھڑا ہو سکتا ہے آدمی اور کہہ سکتا ہے کہ یہ ماورائے آئین ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا کہ یہ اتنی شکیں ماورائے آئین ہے اور اتنی قانون سے متصادم ہو گئی اور بیٹھے ہوئے خود ہیں کمیٹی میں. مجھے 2 دن پہلے صدر صاحب نے بتایا کہ جو ایکسرسائز شروع میں ہوئی 2017 سے لے کے ساری ایکسرسائز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیشہ شریک رہا ہے. آپ اگر چاہیں تو مجھے میرے دفتر نے بھیجی ہے, ایک فوٹو میں بھیج دیتا ہوں جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں یہ بھی اگر بحث کروں اور آپ کی اسمبلی کا ریکارڈ آپ لوگ اپنے شو کے لیے نہ لے سکیں تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ سوال کریں اور اپنا ہی ریکارڈ آپ ہی نہ دیکھیں. کمال ہے یہ. ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ کہاں پہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ الیکٹورل معاملات صرف ایک پارٹی اپنی تھن میجورٹی کی بنیاد پہ جیسے چاہے انہیں توڑ موڑ لے؟ حبیب صاحب, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک پارٹی جو ویلڈلی لیجٹمیٹلی الیکٹ ہو, جس کا وزیر اعظم عمران خان ہو, اس پارٹی کو گھر گھر جا کے پہلے پوچھنا چاہیے کہ آپ کمیٹی میں تشریف لائیں گے یا نہیں تشریف لائیں گے, اور پھر اسمبلی میں کہیں کہ چونکہ آپ بہت اچھے شوبازی کر لیتے ہیں, آپ شوبدہ بازی کر لیتے ہیں, آپ بہت اچھا احتجاج کرتے ہیں, گالیاں بڑی اچھی دیتے ہیں خواتین کی, آپ آنکھ پھوڑ سکتے ہیں, اس لیے آپ مہربانی کر کے ہمیں وہ جگہ بتائیے جہاں آ کے ہم آپ کو راضی کریں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے باوجود ہمارا راستہ آج بھی کھلا ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو تھوڑا سا لیٹ می کریکٹ یو. ابھی ایک سیکنڈ مجھے بتائیں میجورٹی کیا ہوتی ہے اور تھن میجورٹی کیا ہوتی ہے اور تھک میجورٹی کیا ہوتی ہے؟ صرف میجورٹی ہے اور یا 2/3 میجورٹی ہے. وہ اس لیے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کے لیے. وزیر اعظم بننے کے لیے بھی سنگل ووٹ, اسپیکر بننے کے لیے بھی سنگل ووٹ, ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی سنگل ووٹ, بجٹ پاس کرنے کے لیے, فائنانس ایکٹ پاس کرنے کے لیے بھی بھائی سنگل ووٹ ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لگتا یہ ہے, بظاہراً لگتا یہ ہے کہ ہر دفعہ جب ہم نے الیکشن کرنا ہوتا ہے تو حکومت وقت, جو بھی حکومت وقت ہو, اس دفعہ آپ ہیں, آپ سے پہلے 2 مختلف حکومتیں تھیں, وہ کوئی نیا ایک درمیان میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. اس سسٹم میں کچھ لوگ اپنی پروکیورمنٹ کے کچھ پیسے بناتے ہیں, کچھ نہیں بناتے. وہ سسٹم تھوڑی دیر چلتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 الیکشن پہلے ایک انک آئی تھی جو کہ میگنیٹک انک تھی, اس کے تھرو سارا الیکشن شفاف ہونا تھا.
اس کے اوپر عجیب قسم کی ایک کھپ پڑ گئی, وہ الیکشن ختم ہوا. اگلے الیکشن میں جو ماضی کا الیکشن تھا اس میں ایک RTS کا سسٹم آیا, کہا گیا اس سے الیکشن بڑا صاف ہوگا. تھوڑے سوال کریں نا تاکہ میں جواب بھی دے سکوں. تو سر اس دفعہ یہ آپ کی جو EVM ہے یہ بھی ایسے ہی نہیں لگ رہی کہ یہ بھی ایک ون الیکشن ون اسکینڈل This is a good question. جی Good question. جی جی اس سے پہلے کبھی الیکشن کمیشن کو کسی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے سے اختیار ہی نہیں دیا کہ EVM یوز کیا جائے. یہ اختیار پہلی دفعہ ہم دے رہے ہیں, اور پہلی دفعہ قانون سازی ہوئی ہے, پارلیمنٹ نے کی ہے, اور اس سے پہلے صدر نے قانون سازی کیا ہے آئینی. اب آپ نے جو اگلا سوال اٹھایا کہ وہ سیاہی پتہ لگا تھا کہ وہ ہاتھوں سے یا انگوٹھے سے اتر گئی, تو ہم نے تو اس لا میں لکھ دیا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ لوگ لا پڑھے بغیر پارلیمنٹ میں آ کے بحث کر جاتے ہیں. اس لا میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن شیل پروکیور دی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ٹو انیبلنگ دی نیشن فار دی ووٹس ان دی نیکسٹ جنرل الیکشنز. یہ آپ نکال کے دیکھ لیں ابھی. یہ ہے وہ قانون جو آپ کی قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے. ہم تو کچھ خرید ہی نہیں سکتے, ہم نے امپاور کر دیا تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے. بحث کیا ہوتی تھی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ سیاہی گورنمنٹ نے خریدی, گورنمنٹ کہتی تھی نہیں, نادرا نے سجیسٹ کی, نادرا کہتا تھا نہیں, الیکشن کمیشن نے کہا تھا, تو ہم نے تو بات ہی ختم کر دی. گورنمنٹ بیچ میں سے نکل گئی ہے ساتھ, ہم کسی جگہ نہیں ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز وہی خریدیں گے, وہی اس کے لیے اشتہار دیں گے. جو ہم 4 وزیر گئے تھے پچھلے ہفتے, ہم نے جا کے ان کو کہا تھا کہ آپ جلدی آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ آئی ووٹنگ کے لیے جو مشینیں ہیں, جی اگر کوئی آپ نے جو بھی طریقہ استعمال کرنا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے, اس کے لیے بہت بڑی کمپین حبیب اکرم آپ سب کو ہم کو مل کے کرنی پڑے گی. کیونکہ پچھلی دفعہ جو آئی ووٹنگ کا ان کو چانس دیا گیا تھا ووٹنگ کا, تو 4000 ٹوٹل تقریباً 90-95 لاکھ میں سے لوگوں نے رجسٹر کیا تھا. تو یہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے جس کا ہم پہلا سٹیپ لے رہے ہیں, اور پہلا سٹیپ چھپ کے نہیں لے رہے, پارلیمنٹ میں لے رہے ہیں. بابر رحمان صاحب, آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں, آپ نے پارلیمنٹ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے, یعنی 2 سال بعد جو الیکشن ہوگا اس میں مشینیں ہوں. کیا بہتر نہیں تھا ایڈمنسٹریٹیولی کہ اس کو کشمیر کے الیکشن میں چیک کر لیا جاتا, کچھ الیکشن بلدیات میں چیک کر لیا جاتا, یا کسی ضمنی الیکشن میں چیک کر لیا جاتا, تاکہ ہم جیسے جو الیکشن آبزرور ہیں, جو پاکستان کے لوگ ہیں, انہیں یقین آتا کہ یہ مشینیں ٹھیک کام کر رہی ہیں. ہم نئی مشینیں لائیں گے, پہلی بار چل رہی ہوں گی, ہمارے پاس چلانے والے لوگ نہیں ہوں گے, اور ہم الیکشن کروا رہے ہوں گے. میں اس سوال کے 3 حصے ہیں. پہلے تو یہ کہ ٹیسٹ رن ہونا چاہیے. پچھلے ہفتے ہی خود چیئرمین الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا تھا, ہم 4 وزراء تھے وہاں پہ, ان کو کہا تھا کہ جی ہم اس کو ٹیسٹ رن بھی کریں گے, ضرور کیجئے. اس سے پہلے گورنمنٹ نے, میں آپ انیشیٹو, اس سے پہلے بات یہ سامنے نہیں آئی, یہ انیشیٹو لیا تھا کہ جو متعلقہ وزیر صاحب ہیں انہوں نے بلا کے جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے اس سے بھی بات کی تھی. اگر وہ چاہیں تو اس کے لیے بھی ٹیسٹ رن کیا جا سکتا ہے 2. پھر جو جس طرح آپ نے خود کہا, ہم نے بار ایسوسیشن سے بات کی ہے, وہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں ٹیسٹ رن کے لیے اپنا فورم اپنے الیکشنز میں. ہم نے پریس کلبز کو, فواد چودھری صاحب نے آفر کیا, وہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مشینیں نہیں ہوں گی. مشینیں نئی نہیں ہوں گی. اس وقت الیکشن کمیشن تقریباً 4 مشینوں کی وہ لے چکا ہے ڈیمو, باقاعدہ مختلف ملکوں میں بنی ہوئی. جو 5ویں مشین ہے, یا یعنی پاکستان کے اندر بننے والی پہلی مشین ہے, 2 بہت بڑے ادارے, پاکستان کے قومی ادارے, اس مشین کو بنا رہے ہیں. 14 سے لے کر 16-17 تاریخ تک اس کا وہ تیاری ہو جائے گی, اور وہ جو پروٹوٹائپ ہے اس کا پہلا رن جو ہے وہ ہوگا الیکشن کمیشن میں بھی اور کیبنٹ میں بھی ہوگا. اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں گے ہم لے آئیں گے, آپ کے شو میں بھی لے آئیں گے. ایسی کیا بات ہے, ہم الیکشن کمیشن کو یا وہ وزارت سائنس کو کہیں گے سب کو قوم کو دکھا دے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا نہیں, اس پہ کیوں نہیں آپ تبصرہ کرتے کہ اپوزیشن مشین دیکھنے سے کیوں انکاری ہے؟ دیکھیں سٹیٹس کو خلاف ہے اس کے, جنہوں نے 25-30 ہزار ووٹ جعلی اپنے حلقوں میں حبیب اکرم بنائے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں مشین سے. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آخر EVM کو ہی الیکشن, شفاف الیکشن کا راستہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جرمنی میں الیکشن EVM کے بغیر ہو رہے ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں ہو رہے ہیں. EVM پہ حکومت کا اصرار. رک جائیے ذرا, رک جائیے, سوال لمبا ہو جائے گا اور میڈم لے لیں گی. رباب ٹھہر جائیے ذرا, میں 1 منٹ بات کر لوں. پہلی بات یہ ہے کہ جرمنی میں کتنی دفعہ جیتی ہے مرکل صاحبہ, ذرا بتائیں مجھے. ان کے الیکشن پہ کوئی اعتراض ہوا؟
काफी दफा जर्मनी में से मर्कल पहला इलेक्शन जीत के वो सीधी भागी जद्दा चली गई, फिर वापस आई एनआरओ करके, बस दूसरा इलेक्शन जीतने के बाद वो सीधी भागी लंदन। ऐसा नहीं है, ये हम तो आलूओं को आमों से तो नहीं कंपेयर कर सकते। और यहाँ पे हमने जो आपने कहा ना, बहुत अच्छा कहा कि क्या, एक सेकंड जी, क्या हम ईवीएम पे क्यों जोर दे रहे हैं? ये पूरा बिल है 49 सेक्शंस का। इस मुल्क में इतने तालीम याफ्ता हैं को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए ना, मैं अपोजिशन के पास कहाँ ये लेके जाऊँ कि ताकि वो पढ़े? मैं आपको भेजूँ? बहुत शुक्रिया। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर रवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो वो शहरी जो ख्वार हो रहे थे वैक्सीन के लिए, उनके लिए अच्छी खबर है, वैक्सीन अब आ गई है और वो लगा सकते हैं। ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता कुछ दिनों आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और सिंध में भी ये शिकायत मौसूल होती रहीं कि कोरोना वैक्सीन की कमी सामने देखने में आ रही है शहरियों को, जिसकी वजह से ख्वारी का सामना करना पड़ा। ख़ास कर वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना था, बैरून मुल्क जाना था, वैक्सीन लगवाना उनके लिए ज़रूरी था, वो इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल से गुजरे हैं। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन आ गई है। इस हवाले से हमें असद उमर भी बता रहे हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी हमें बताया कि कुछ डोजेज़ जो हैं वो आ चुकी हैं और कुछ डोजेज़ जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं। साथ ही साथ वजारत सेहत और अमरीकी कंपनी के दरमियान जो है वो वैक्सीन के लिए मुआहिदा भी तय पाया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि हुकूमत तो कह रही थी, आप भी कह रही थी हमारे प्रोग्राम में आकर कि हमारे पास अच्छी खासी खेप जो है वो मौजूद है वैक्सीन की, फिर ये पिछले दिनों हुआ क्या कि इस खेप के मौजूद होने के बावजूद इतनी ख्वारी का सामना करना पड़ा लोगों को? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि हर चीज़ को इस नज़र से ना देखिए ना कि वैक्सीन अवेलेबल थी या नहीं। वैक्सीन अवेलेबल थी, जो अवेलेबल नहीं थी वो एस्ट्राजेनेका थी। मकसद ये था कि हमारे पास महदूद अमाउंट में एस्ट्राजेनेका मौजूद थी। जब ये शोर मचा के जो सऊदी अरेबिया लोगों ने जाना है, उन लोगों को एस्ट्राजेनेका चाहिए, तो जो हमारे पास एक कुछ थोड़ी सी महदूद नंबर में पड़ी हुई थी, हमने बेहतर समझा कि उन लोगों को लगा दी जाए ताकि जितने लोगों को हम फैसिलिटेट कर दें उतना बेहतर है। तो जो हमारे पास स्टोर में पड़े हुए थे वो हम लोगों ने इनको लगवाना शुरू कर दिया, अनाउंस भी कर दिया और बताया भी कि एक सर्टेन अमाउंट है, हम इंशाल्लाह जितनों को लगा सकते हैं उतनों को लगा देंगे। डॉक्टर साहब, वरना तो बाकी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक वो तो हमारे पास मौजूद थी। अभी भी मेरे पास जो मैंने लास्ट स्टॉक टेकिंग अपनी करवाई है ख़ास तौर पे लाहौर की, तो 40,000 तो मेरे पास मौजूद थी और लाहौर में मुसलसल लोगों को लग रही थी। इम्पॉर्टेंट ये थी कि कल जो हंगामा किया गया वो हंगामा एस्ट्राजेनेका वालों ने किया, जब बताया गया कि एस्ट्राजेनेका ख़त्म हो गई है और आप अगले हफ्ते हमसे रब्ता करिएगा, और फिर उसके ऊपर उन्होंने ये सारा हंगामा किया। वरना तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ बाकायदा कैलकुलेटेड, वरना मैं आपको पता कभी गलत बयानी नहीं करती। ये बात ज़रूर थी कि जिस कुछ सेंटर्स के अंदर जैसे हमारे जो दूर दराज के सेंटर्स थे उनमें जब ख़त्म हुई तो नई क्योंकि स्टॉक नहीं आया था तो हमने उसको रिप्लेनिश नहीं किया। हमारा जो PKLI का सेंटर है वो हमने मखसूस कर लिया है फाइज़र के लिए, जहां उन लोगों ने अपने आप को लगवानी है वैक्सीन, जिनको खुदा न खास्ता जिनकी कुव्वत मदाफ़ियत में कोई कमी है उनको वहाँ लगना है। जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं या ये ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, एड्स के पेशेंट्स हैं, उनको वहाँ लगनी है, इसलिए उसको महदूद कर दिया गया। बाकी दोनों बड़े सेंटर्स चल रहे थे, ड्राइव इन चल रहा था। तो मेरा ख्याल है मैंने जब आप इस प्राइवेट सेक्टर को भी क्यों नहीं शामिल कर लेती कि प्राइवेट सेक्टर कुछ एस्ट्राजेनेका या स्पुतनिक या फाइज़र की डोजेस मंगवा ले और उन लोगों को लगा दे जो बाहर जाना चाह रहे हैं? अब देखिए ना, हमने तो पहले किसी को भी नहीं मना किया। इस वक्त ओवरऑल दुनिया के अंदर इस वक्त जो ये वैक्सीन है इसकी कमी आ रही है सामने, जिसकी वजह से स्पुतनिक का आपको पता है, तो पहले स्पुतनिक आई। अच्छा, स्पुतनिक की आप जब बात कर रहे हैं तो स्पुतनिक इज़ नॉट एक्सेप्टेड। आपको पता बाहर के मुल्कों के अंदर स्पुतनिक को एक्सेप्ट ही नहीं करे, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ऑन द अदर हैंड साइनोफार्म और साइनोवैक जो है वो मिडल ईस्ट में भी एक्सेप्टेबल है और अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर भी एक्सेप्टेबल है। तो मेरा ये मतलब है कि इस वक्त जो हमें सामना करना पड़ रहा है वो जो लोगों ने बाहर सफ़र करना है उनके लिए, और उसके ऊपर हुकूमत ऑलरेडी काम कर रही है एट द हाईएस्ट लेवल
میری انفارمیشن کے مطابق سعودی عربیہ سے بات کی گئی ہے کہ اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سائنو فارم اور سائنو ویک کو ریکگنائز کر رہے ہیں ایز اے سیف ویکسین، تو پھر آپ کو بھی اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی واضح کر دیجئے، کیونکہ اس وقت بڑے ڈسپیرٹ نمبرز سامنے آ رہے ہیں کہ کیا پرسنٹیج ہے ہماری ویکسین کی، کیا ایکسپیکٹڈ پرسنٹیج ہے ہماری ویکسین کی ان ٹرمز آف پاپولیشن، کم از کم پنجاب کی حد تک ذرا واضح کر دیجیے گا، ہم اس وقت کس سٹیج پہ ہیں اور ہم اب سے مہینے میں 2 میں کہاں پہنچنے کا ہمارا پلان ہے؟ دیکھیے جی، اب تک ہم 70 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دے چکے ہیں، اور اس میں سے ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں، 35,000 پلس، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور جس میں more than 35,000 پلس۔ اب دیکھیے ایسٹرا زینیکا ہے تقریباً جب لگی ہے تو ان کا تو ویسے بھی 8 مہینے سے لے کے 8 ہفتے سے لے کے 12 ہفتے کے بعد باری آنی ہے سیکنڈ ڈوز کی، تو وی ہیو آلریڈی گیون 70 لاکھ 7 ملین ویکسینیشن ہیز بین گیون۔ اچھا، اب اس کے اندر 7 ملین میں آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ پرائرٹی ہم نے پہلے اپنی ایلڈرلی پاپولیشن کو لیا تھا۔ اب اس وقت ہمارے پاس جو ویکسین اب جو آئی ہے اٹ از اس وقت 0.7 ملین ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، آگے پرسوں 2 دن کے بعد ہمارے پاس مزید 1 ملین آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک کانسٹنٹ سائیکل چلے گی جس کے مطابق ہم انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم کم سے کم 3.5 سے 4 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا سوری، قطع کلامی کی پاک ویک بھی تو بنی تھی، پاک ویک کی جی حبیب صاحب آپ کچھ پوچھ۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، سوال بڑا سمپل ہے، اپنی اسمبلی لائن تھی کہ کیا پرسنٹیج نمبرز کیا ہیں؟ لوگ جو پوچھتے ہیں، سوری ہماری کوارڈینیشن میں تھوڑا سا مسئلہ، حبیب صاحب آج اسلام آباد میں ہیں تو معذرت ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید 2 سوال سنے جا رہے ہوں۔ پرسنٹیج نمبرز کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اور ساری دنیا جو ہے اس کو پرسنٹیجز کے اندر ڈٹرمن کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جب پاپولیشن، اسرائیل نے فار ایگزامپل کہا کہ ہم نے 70% لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے اس لیے اب ماسکس پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو نمبرز بتائے، نمبرز تو بڑے لارج ہیں لیکن ہماری پاپولیشن بھی اس طرح ہے، ہمارا کیا پلان ہے، ہم کب تک اس سٹیج پہ پہنچیں گے جہاں پہ جو دیگر بندشیں ہیں اس میں تھوڑی ریلیکسیشن ان اینی کیس آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ پاپولیشن اتنی زیادہ ویکسینیٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ دس از مائی پرسنل اوپینین، if we manage to vaccinate about 40% of our population we will be in a much better position۔ اور آپ اپنا کمپیریزن ایسے ملکوں کے ساتھ نہ کریں جیسے اسرائیل ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یا وہ ملک جن کی چھوٹی آبادیاں ہیں، آپ پاکستان کو آبادی کے لحاظ سے جب دیکھیں گے تو اٹ از دا 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ، دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہیں ہم، اور اتنی بڑی پاپولیشن ہے آپ کی۔ اس پاپولیشن میں میں بالکل ایگری کرتی ہوں ہمیں بہت زیادہ ویکسین کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں اگر ہم اپنی 40% بھی پاپولیشن جو ہے اس کو انشاءاللہ ویکسینیٹ کر لیتے ہیں تو آئی تھنک ہم ایک سیف اس سچویشن میں پہنچ جائیں گے۔ ویسے بھی جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ بھی کمپیریزن کریں نا، ایک تو ویکسینیشن ہم کر رہے ہیں، دوسری بات ہے واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ اگر آپ اپنی کمپیریزن اپنی نیبرنگ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ کریے۔ اگر پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو ابھی بھی الحمدللہ ہماری سچویشن باقی ملکوں سے بہت بہتر ہے۔ اس وقت افغانستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، وہاں مسئلہ مریضوں کے لیے جگہ نہیں رہی۔ الحمدللہ پاکستان میں کبھی بھی کسی سچویشن میں ایسی وقت نہیں آیا تھا کہ آکسیجن نہ اویلیبل ہو یا مریضوں کے لیے بیڈز نہ اویلیبل ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، حبیب صاحب آپ سے جو سوال کر رہے تھے وہ پاک ویک کے حوالے سے کر رہے تھے، ایک تو اس کا اسٹیٹس بتا دیجیے گا، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ایسٹرازینیکا کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پہلے تو WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق یہ 40 سال سے اوپر کے لوگوں کو لگ رہی تھی، لیکن کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 18 سال سے زائد لوگوں کو بھی آپ لوگ لگا رہے ہیں، اور پھر کچھ حلف نامہ بھی ان سے سائن کروایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نقصان اس کا ہوتا ہے تو پھر لگوانے والا شخص ذمہ دار ہوگا۔ دیکھیے جی، سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایک ہماری اپنا جو وہ ایکسپرٹس کا ونگ تھا، انہوں نے یہ بنایا تھا کہ 40 ایئرز سے کم لوگوں کے اس عمر میں نہ لگے۔ باہر کے ملکوں میں جیسے انگلینڈ وغیرہ کے اندر تو 18 سال پلس کے اوپر سب کو ایسٹرازینیکا لگ گئی تھی۔ اب ہم لوگوں نے پھر ابھی جب یہ ضرورت سمجھی تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویور فارم بنایا گیا اور کنسنٹ فارم بنایا گیا
کیونکہ جو میجورٹی ہمارے باہر جانے والے لوگ ہیں جنہوں نے نوکریوں پہ جانا ہے یا جو ہماری لیبر کے لوگ جو جانا چاہ رہے تھے سعودی عربیہ وہ بہت سارے 40 سال سے کم عمر کے تھے تو دے ہیڈ ٹو بی گیون اے کنسنٹ فارم کیونکہ یہ ایک وہ ایج لیول جو تھی دیٹ ہیڈ آلریڈی بین ڈیسائیڈڈ تو اس ایج لیول سے کم جانے پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک ویور فارم اور کنسنٹ فارم لے لیں جس کے مطابق آپ کنسنٹ لیں اور سب کو کنسنٹ سائن کر کے لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائی ہے بلکہ آپ وہی والی بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ شوری ہنگامہ جو ہے یہ بھی انہی لوگوں نے مچایا جن لوگوں نے یہ باہر جنہوں نے سفر کرنا تھا تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایسٹرا زینیکا کا تعلق ہے کیونکہ ایسٹرا زینیکا کی ہمارے پاس جو آئی تھی دیٹ واز فرام کوویکس اب کوویکس جو ہے وہ جب ہمیں اگلی کنسائنمنٹ بھیجے گی تو انشاءاللہ باقی سارے لوگوں کو بھی جن کو ضرورت ہے ان کو ایسٹرا زینیکا لگ جائے گی. ڈاکٹر صاحب فائزر کا بھی درمیان میں تھوڑی سی بات تھی کہ فائزر آلسو کم لیکن پھر وہ این سی او سی کو دی گئی کچھ لوگوں نے کہا اسلام آباد میں ہے پھر پتہ چلا نہیں ہے اس کا بھی ذرا سٹیٹس بتائیے گا پنجاب میں بھی اویلیبل ہوگی؟ جی بالکل ہمیں 26,000 ڈوزز بھیجی انہوں نے 26,000 کو آپ جب کیونکہ 2 ڈوزز ہیں تو 13,000 مریضوں کے لیے انیشلی پہلے یہ ارادہ تھا کہ یہ ہم دے دیں گے جن لوگوں نے باہر ٹریول کرنا ہے لیکن پھر کوویکس نے انسٹرکشنز یہ بھیجی کہ یہ آپ جن لوگوں کی قوت مدافعت کم ہے مہربانی کر کے ان کو لگائیے دس از فار دوز پیپل. ڈاکٹر صاحب کوئکلی بتا دیجیے گا پاک ویک کا سٹیٹس بھی کوئکلی ہمیں کلوزنگ کی جانے پڑنا ہے. اچھا جی پاک ویک کا جہاں تک تعلق ہے انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ بائی اینڈ آف دس منتھ ہماری اپنی پروڈکشن میں آ جائے گی کم سے کم. ٹھیک ہے بہت شکریہ. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کا وقت ہے بریک سے واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.